बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो गूंज सुनाई देती है वो सऊदी वलीअहद से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से सुनाई दे रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जिस पे नैरेटिव ये अपनाया गया कि हार्ड लाइन ली जाएगी और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ये कला कमा किया जाएगा, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। फिर ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा मंजरनामे में अपोजिशन इत्तेहाद के सद तक अहमियत इख्तियार करता है और उसके आउटकम्स क्या निकल सकते हैं। फिर ये भी हो रहा है कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, बिलखुसूस एमकेएम पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो एमकेएम पाकिस्तान के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या पाकिस्तान के मामलात के ऊपर या पार्टी के मामलात के ऊपर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादी जमातों के साथ हैं, उसको लेके वो ये सोच विचार कर रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसी मंजरनामे पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इससे पहले कि हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बात करें, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, जमीयत इस्लाम फ़े के रहनुमा, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के बानियान जो हैं उनके साथ वक्त गुजारने वाले, वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। बारहा मौक़ों के ऊपर हमारी उनके साथ गुफ्तगू होती रही। वो अपनी सियासत का प्रचार करते रहे, अपने नज़रियात का प्रचार करते रहे। बेशुमार मौक़ों के ऊपर इख्तलाफात को जो है बालाए ताक रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की बात की, लोगों को जोड़ने की बात की, मशवरे दिया करते थे बहुत सारे लोगों को। उनके जाने पे आप कितना बड़ा खला देखते हैं सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए असर मुझे जैसे पता चला का तो बिल्कुल जहन मानने के लिए तैयार नहीं था, चूँकि मेरी चंद दिन पहले बात भी हुई, टेस्टिस हो रहे थे, उनके तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। और वो एक ऐसा शख्स है कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की और जहाँ पर उन्हें इख्तलाफ करना पड़ा, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी ही जमात के सामने खड़ा होना पड़ा, चाहे उन्हें किसी तगड़ी शख्सियत के सामने खड़ा होना पड़ा, जहाँ पे खड़ा होना पड़ा वो खड़े हुए और सबसे पहले पाकिस्तान इसका उन्होंने नारा लगाया। और बलोचिस्तान के अंदर सबसे एक तवाना ऐसी आवाज थी वो कि जो पाकिस्तान के हवाले से गूंजती थी, जो पाकिस्तानियत के हवाले से गूंजती थी, पाकिस्तान को एक करने के हवाले से गूंजती थी, तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से गूंजती थी। एक ऐसी आवाज थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि वक्त गुजरता गया, वो बीमार हुए, जैसे भी अब वो चले जुड़ गए, लेकिन आज भी उनकी आवाज जो है वहाँ पे सुनाई देती है, उनके बेटे की शक्ल में, उनके बहुत से चाहने वालों की शक्ल में और उनके बहुत से ऐसे लोग जो उनके मुरीदैन में शामिल होते हैं, उनकी शक्ल में ये आवाज सुनाई देती है। और मैं समझता हूँ कि ये राना साहब, उनसे बात करके अक्सर औकात जब वो प्रोग्राम में आते थे, बात करके एक उनसियत सी महसूस होती थी कि जैसे बहुत कोई करीबी शख्स हो, बहुत पुराना जानने वाला हो, शफकत करने वाला हो। वो उनसियत का जो उनसर उनकी शख्सियत के अंदर था वो ज़्यादा गमज़दा कर रहे। बात यह है कि असल में मेरा और आपका उनके साथ एक अच्छा तल्लक था। आज मेरा उनके साथ एक साथी तल्लक भी था। लाहौर आते मुलाकात होती, मैं कोयटा जाता हूँ, इस्लामाबाद भी होते मुलाकात होती और वक्तन कई दफ़ा हमने उनसे बहुत सी मुशावरत की थी, बहुत सी बातें भी उनके साथ होती रहती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन हुआ क्या कि वो शख्स एक ऐसी शख्सियत थी जिसे आप बुला नहीं सकते। आज हम ये सिर्फ इतना अहाता कर सकते हैं कि उनकी अगर हम बातों को याद करेंगे तो शायद ये प्रोग्राम क्या सारे प्रोग्राम मिल के भी हो तो बहुत थोड़े से प्रोग्राम हो जाएंगे, बहुत थोड़ा सा वक्त था। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि वो एक शख्स ऐसा था जिस शख्स ने ये बता दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ, पाकिस्तान मेरा है और मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा। और वो आवाज जो है उसकी अब जरूरत थी, इस वक्त में जरूरत थी। इस वक्त में बलोचिस्तान के अंदर से बहुत सी लोग जो है वो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अब जरूरत थी उस आवाज की। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका मिशन कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि उनका मिशन, उनके नजरियात जो हैं वो किसी और की ज़बानी जो है वो आवाम तक पहुँचते रहेंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान के राना साहब सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं। एक मैं आपकी तरफ वापस आऊँ, इसी बीच पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब से सिर्फ मुझे एक राय लेनी है, एक ख़बर लेनी है। राना साहब, ये जो अभी बातें हो रही हैं इत्तेहाद के हवाले से,
اس میں یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو خبریں کل گردش کر رہی تھیں آج اس کے اندر مزید تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ صدر جو ہیں وہ دورے اصل والے کر رہے ہیں اور دوسرے دورے کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات یا اپنے آپ کو چمکانے کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر، بہت سے لوگ ہماری باتوں پہ ہنستے تھے، کہتے تھے یار یہ پاگل ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں حقیقت نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. بات بڑی سمپل سی ہے اور وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اپریل تبدیلی کا مہینہ ہے. آپ ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت بڑی تبدیلی ہوگی، پاکستان کی سطح پر بھی بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور یا تو کوئی آؤٹ ہو جائے گا یا کوئی ان ہو جائے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیاسی گھونسلوں سے پرندوں کے اڑنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب اگر آپ حکومت کے کسی شخص سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ باقی سے پوچھیں گے سب یہی کہیں گے، لیکن وقت کا جب کچھ ہو جائے گا تو پھر سب یہ کہیں گے فلاں نے فلاں سازش کی، فلاں نے فلاں سازش کی. اس پاکستان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا اور آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپریل کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے. اپریل کے مہینے میں آپ کو بہت سی تبدیلیاں انٹرنیشنل سطح پر، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ جو گھونسلے ہیں نا اب خالی ہونے جا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ ان تبدیلیوں میں علی گور بلوچ صاحب کسی وفاقی وزیر کے عہدے پہ بیٹھے دکھائی دیتے؟ علی بھائی آپ کی سائیڈ لے رہا ہوں، میں نے کہا کہ چلیں کوئی خوشخبری سن لیں. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں تو یہ لوگ ہیں جو واقعی حکومت کا حصہ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مار کھائی اپنی جماعت کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جماعت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کا ساتھ دیا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا اکثر محروم رہتے ہیں وزارتوں سے، کیونکہ یہ مخلص ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو مخلص ہوتا ہے نا وہ مفلس ہوتا ہے. اسے مفلس کر دیا جاتا ہے. یہ میں بالکل کہہ رہا ہوں، یہ علی گور صاحب نہیں اپنے منہ سے کہیں گے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. اچھا علی گور صاحب، اگر یہ پچھلے دنوں میں آپ نے کسی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے بات کی ہوتی کہ یہ پرویز خٹک صاحب کہاں سے آ گئے، ان کو کس نے لے لیا، ان کے اوپر تو کرپشن کے کیسز تھے تو یہ لے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہوتے، ایسے پی ایم ہوتے، آپ بھی نوازے جاتے. آپ کن چکروں میں سر کس طرف کو چلے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مرکزی جو حکومت ہے وہ ایک اتحادی حکومت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صرف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بے شمار وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ، اور بے شمار وہ پارٹیز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے، اور اپنے اپنے حلقوں میں ایک دوسرے کے مقابل انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے. ایون پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے بے شمار حلقوں میں آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کیے. تو ظاہر ہے جب ایک اتحادی حکومت بنتی ہے تو ایک لارجر ایکسپیکٹ میں ظاہر ہے کہ جب حکومت میں شمولیت ہوتی ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. چونکہ خٹک صاحب کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی میں گزرا ہے، اور وہ چیف منسٹر بھی رہے کے پی کے، اور ظاہر ہے ہم اس وقت کی اپوزیشن تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب کی راہیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو چکی ہیں، وہ اپنی پارٹی بنا چکے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ان کی ایک اپنی شناخت بھی ہے سیاسی طور پر. اس حوالے سے اگر وہ حکومت کا حصہ بنے ہیں تو اس وقت حکومت میں بھی جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے، اگر خٹک صاحب کو بھی مل گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس اس طرح تو پھر فراخ دلی کرتے رہیں سر، اور بھی بڑے اتحادی ابھی پڑے ہوئے ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کر لیں کابینہ کو 120 تک لے جائیں. پھر نہیں، کابینہ میں تو آپ نے دیکھا ہے، دیکھیں آئینی طور پر جتنے ایک مشیر یا علی بھائی یہ نہیں کہنا کہ آئینی طور پہ، پی ٹی آئی کے دور میں بھی آئینی طور کے اوپر ہی انہوں نے توجیہ بیان کر کے اپنی کیبنٹ کو بڑھایا تھا، تو کہا جا رہا تھا کہ آئینی طور پہ اچھا جتنے مرضی خرچی کرنے ہیں تو کرتے رہو. تو کیا اسی کو توجیہ اب بھی بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار پورٹ فولیوز ایسے تھے کہ جو کہ ایک بندے کے پاس 3 پورٹ فولیوز تھے، اور ہم توقع کرتے تھے، بلکہ ہم نے تو آفر کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے. جب وہ نہیں بنے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی ایک پورٹ فولیو پر ہی اپنی توجہ مرکوز کر سکتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو وزارتیں یا جو وزراء بنے ہیں ابھی بھی تقریباً ہر پورٹ فولیو پہ تقریباً ایک وزیر ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ خالی بھی پڑے ہو.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کابینہ کا سائز تو اس لحاظ سے تو بڑا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آج خٹک صاحب شامل ہوں گے، کل کو پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس حوالے سے پھر نون لیگ کو اپنا سائز کابینہ میں شاید شرنک بھی کرنا پڑ سکے. مے بھی مستقبل میں ایسا ہو بھی سکتا ہے. یہ تو ڈیپینڈ پیپلز پارٹی پہ بھی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کابینہ کا سائز میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ہے کہ جس میں کوئی بہت زیادہ. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کی نمائندگی ہے، دیگر جماعتوں کی نمائندگی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی شامل ہونا چاہیے. یہاں پہ تو جس کے کوٹے سے کوئی سینیٹر بنا ہے، کوئی وزیر بنا ہے، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے کوٹے سے بنے. نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی، مثلاً آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ کسی کا نام کوٹ کریں تو پھر اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تمام لوگ میری اتنی جسارت کہاں کہ سر میں یہاں نام کوٹ کر سکتا. نہیں، وہ پھر ظاہر ہے آپ معرفت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر ہو سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی رائے درست ہو، لیکن وہ ایک انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بھی بنائی ہے، وہ اپنی ایک سیاسی شناخت بھی رکھتے ہیں. اور یہ تو نہیں ہے کہ کھٹک صاحب کی پارٹی کو بہت زیادہ وزارتیں مل گئی، ان کو صرف ایک سنگل پرسن کو ان کو اپنی نمائندگی ملی، اور وہ بھی مشیر بنے ہیں، ایڈوائزر بنے ہیں، کوئی وزارت نہیں ملی ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ملک کے اندر اتحادی حکومت بناتے ہیں مرکز میں، جب کسی پارٹی کے پاس سنگل میجورٹی نہیں ہے، تو وہ جتنی پارٹیز بھی شامل ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، اس سے رائے عامہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور ہر پارٹی جو حکومت میں ظاہر ہے حکومت بنانے میں یا ان کا کوئی کردار ہے، اور تو اس میں ان کو شمولیت کرنی بھی چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے گمبھیر حالات تھے جو اس اتحادی حکومت نے ڈیلیور کیا ہے جس طرح سے، وہ ان کی تعریف کرنی چاہیے. معاشی طور پر کافی بحرانوں سے بھی نکالا ہے، بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج ہے جس سے ہماری ریاست بھی، ہماری افواج بھی، ہماری حکومت بھی، وہ بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اور مناص القوم ہم سب کو مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور تاکہ جس طرح سے 2013 میں حالات خراب تھے، اس وقت بھی دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی، لیکن نواز شریف صاحب کی زیر قیادت ہم نے محنت کی، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پر انرجی کرائسس کا اس وقت خاتمہ ہوا، اسی طرح سے وہاں پر دہشت گردی کا بھی اس دور میں خاتمہ ہوا تھا. آج ہماری حکومت پنجاب میں ہے، آج ہماری حکومت مرکز میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے محنت کر کے ملک کے اندر کافی مہنگائی کو ایک سطح کے اوپر اور کافی اس پر کنٹرول ہوا ہے. 100% تو نہیں ہوا، لیکن کافی بہتری آئی ہے اس میں. آنے مستقبل قریب میں علی گور صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک منظرنامہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے 1 سالہ کارکردگی، ایک وائٹ پیپر جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اچھا، میں اس کو آن اے لائٹر نوٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ پی ایم ایل این بھی بے شمار جگہوں پہ یہ گلے کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی پی ٹی آئی کے دور میں کہ ہمارے جاری منصوبوں کے اوپر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی کہ ہمارے جاری منصوبوں پہ پی ایم ایل این نے تختیاں لگائی ہیں. اب وہی پی ٹی آئی والے رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے جاری منصوبوں پہ پی ایم ایل این اپنی تختیاں لگا کے کہہ رہی ہے کہ یہ ترقیاتی منصوبے ہم نے کیے. تو یہ تختیاں لگانے کا سلسلہ کیا یوں ہی جاری و ساری رہنا ہے اور یہ بے وقت کی راگنی ہے؟ دیکھیں یا صاحب، میں آپ کو ایک گزارش کروں، نون لیگ کی بنیادی طور پر پہچان ہی ہماری کارکردگی اور ہمارے ترقیاتی کام ہے. جہاں تک پنجاب حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ کی زیر قیادت جس طرح سے جتنی وہ محنت کر رہی ہیں اور جتنے انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کا پنجاب کی حد تک بات کرنا، میں تو ان سے بالکل ایگری نہیں کرتا. ہاں، کچھ پروجیکٹ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کسی گورنمنٹ کے کوئی آن گوئنگ ہوں یا وہ سٹارٹ نہ کر سکے ہوں، تو اگلی حکومت نے اگر ان کو کنٹینیو کیا ہے، اگر کوئی بہتر ہو، تو میرا خیال ہے یہ تو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے. ادروائز تو ادھر یہ رواج ہے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے نیا انیشیٹو نہیں لیا. آپ دیکھ لیں، خاص طور پر جب اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دی گئی ہیں، جب 3 کروڑ تک کے آسان شرائط کے اوپر قرضے دیے گئے ہیں، جب سولر سکیم جو ہے، جو کہ وہ مطلب ہے کہ نہ صرف پبلک میں اور بلکہ کسانوں کو ایک سولر کے اوپر 10-10 لاکھ کی سبسڈی ہے، جتنے زراعت میں جو ہمارے جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی، ٹریکٹرز کے اوپر 8-10 لاکھ کی سبسڈی دی ہے.
پھر خاص طور کے اوپر جتنے بھی پنجاب کے اندر پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے کبھی پروجیکٹ کسی صوبے میں لانچ نہیں ہوئے جتنے مریم صاحبہ نے پنجاب میں کیے. اور کوئی ایک چیز بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، تمام عملی طور پر ہے اور وہ ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. جس طرح سے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ رمضان پیکیج ہے، اس میں کافی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے وہ عوام جو کہ ظاہر ہے کہ ایک غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کو ایک کافی ہیلپ ملی ہے ان کے اس مطلب ہے کہ جو انہوں نے ہیلپ کی ہے رمضان پیکیج دے کر. اسی طرح سے مرکزی حکومت بھی مصروف ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر اور خاص طور پر جو ایک سال کی قلیل مدت میں انہوں نے جو روڈ کا ایک ان کی ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام دیا، اس میں تقریباً انہوں نے 70% کام مکمل کر لیا، اور پنجاب کی جو روڈز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے اس کو انہوں نے بہتر کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اقدامات مریم نواز صاحبہ نے اٹھائے ان کی تعریف کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم اس میں بحث میں پڑے رہے کہ فلاں گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، فلاں گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. ایک چیز پھر مجھے یہ بتائیے، جب پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا جج صاحب کے خلاف، بعد میں وہ چیف جسٹس بھی بنے. آپ لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض اٹھایا، آپ لوگوں نے بعد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بارہا یاد دلایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عدلیہ کے اوپر شب خون مارنا ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. لیکن اب یہ بازگشت سنائی دیتی ہے کہ 2 ججز کے خلاف حکومت ریفرنس لانے کا سوچ رہی ہے. اچھا ایگزیکیوشن اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پیپر ورک ابھی کتنا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا، یہ حلقوں میں بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھا لیا گیا ہے، اگر اٹھایا جاتا ہے تو پھر اسے کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں یاسر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دیا گیا تھا، اس میں تو اس وقت انہوں نے اس ریفرنس کو فیس کیا تھا، اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کو اس ریفرنس میں بالکل کلین چٹ دی تھی، اور آپ کے سامنے ہے کہ اس کا فیصلہ آیا. اگرچہ ان کی فیملی کو، ان کی اہلیہ کو سپریم کورٹ کی سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا گیا. گھسیٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی بھی مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ریفرنس دائر کر دیں، اگر ایک آدمی اتفاق نہیں کرتا تو اس کو رگڑا لگا دیں. ہاں اگر کوئی سالڈ چیز ہو تو وہ سامنے آنی چاہیے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر ضرور، جس طرح سے ہر شعبے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، جوڈیشری کے اندر بھی ایک میکنزم ہے، اگر وہ ہوتا ہے کوئی چیز سچ ثابت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بغض میں اور منافقت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کسی خاص وجہ سے کیا جاتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہے. اب اس چیز کا تعین جب تک کہ وہ ریفرنس سامنے نہیں ہے، حقیقت ہے کہ مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا جو آپ بات کوٹ کر رہے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے کم از کم. وہ چیز سامنے آئے گی تو پھر اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا. تو یہ قیاس رائیوں پر مبنی کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے. صحیح. ایک آخری سوال، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ سوچا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے پرول کے اوپر رہائی کی عمران خان صاحب کی. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا جسچر ہوگا حکومت کی طرف سے، لیکن کیا حکومت اس کو سہ پائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے جو پاکستان کے اندر پرتشدد سیاست کا رواج رکھا ہے، یہ پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ چیزیں نہیں تھی. پی ایم ایل این ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے، جے یو آئی ہو جائے، دیگر بھی جو بڑی چھوٹی پارٹیز ہیں، سب نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قیمتیں بھی چکائی ہیں اور بڑی سٹرگل بھی کی ہے. 3-4 دفعہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ٹوٹی، ڈسکوالیفائی ہوئے، جیلوں میں بند رہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی، آئین کے حق میں آواز اٹھائی، آزادی کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اداروں کے ساتھ گتھم گتھا، پاکستان کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہوئے، لاک ڈاؤنز نہیں کیے، لوگوں کی زندگی جیرن نہیں کی، جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کی. جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہوئے، یہ ان کو فراموش قطعی طور پہ نہیں کیا جا سکتا ان واقعات کو. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو گڑھے ہیں اپنے لیے خود ہی کھودے ہیں. اگر وہ پرامن طریقے کے ساتھ اپنی سیاست چلائیں، پرامن احتجاج کریں، تو وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ان کو جب بھی موقع ملا ہے، انہوں نے نام پرامن کا لیا، لیکن کیے ہمیشہ پرتشدد احتجاج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ
دوسروں کو چور چور کہا، جب ان کی تلاشیاں لی تو بے شمار چوریاں ان کی جیب سے بھی نکل آئیں. پھر یہ تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر جرم کیا ہے تو پھر اس کی سزا نہ ملنا یہ بھی ایک وجہ ہے. جب پاکستان میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہیں ہو رہا، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ بھی تو زبان زد عام ہے. نیادی صاحب نے اپنے دور کے اندر دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، آج بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. آج بھی وہ انڈیا کے جو میڈیا کہہ رہا تھا، آج بھی جو وہ واقعہ جو افسوسناک ہوا مطلب بلوچستان کے اندر، وہ زبان پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہوئے نظر آئے. تو یہ ساری چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں. ایسے موقع کے اوپر جب کہ انہوں نے اپنے سیکورٹی کی میٹنگ کے سلسلہ میں نام بھی دے دیے تھے اور پھر اس سے نکل جانا، یہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ بیان دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ جو بیان یہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. لیکن اگر باہمی مشاورت کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہوں تو بہتری کی طرف گامزن ہوا جا سکتا ہے. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب اس حوالے سے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامے میں بات کریں گے. جس طرح بریک سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان والا معاملہ ہو تو پھر صورتحال جو ہے اور طرف کو جا سکتی ہے، لیکن جب بیانات مخالف دیے جا رہے ہوں تو اس کو پھر پیرائی کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرف کو جا رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کا جو یہ منظرنامہ ہے، اپوزیشن کو اپنے حق میں کتنا مضبوط دکھائی دیتا ہے اور عید کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے سابق صوبائی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شوکت یوسفزئی صاحب، کیا بنا؟ جمعیت علماء اسلام فے سے تمام گلے دور ہو گئے؟ دیکھیں، میرے خیال سے جہاں تک گلوں کا تعلق ہے تو وہ ایک الگ پارٹی ہے، ہماری الگ پارٹی ہے، اور لیکن چیزیں کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے. جہاں تک تحریک چلانے کی بات ہے اس حکومت کے خلاف، اس پہ کافی پیش رفت ہوئی. اب جو چھوٹے موٹے نیٹی گریٹی چیزیں رہتی ہیں وہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور عید کے بعد چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی. کیونکہ اس حکومت سے تو صرف یہ نہیں کہ لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھالا جا رہا ہے، اس حکومت سے کچھ بھی نہیں سنبھالا جا رہا ہے. ایک چینی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ہمارے دور میں 4-5 روپے 10 روپے مہنگی ہوئی تھی تو بڑا شور مچا تھا کہ جی شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے. اب اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ 140 روپے انہوں نے خود مقرر کیا، پھر اس پہ 164 روپے پھر ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی 164 سے اوپر نہیں جائے گی. آج چینی 180 روپے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 200 تک پہنچے گی. تو یہ آپ کو گندم والے معاملے پہ کیا لگتا ہے پھر شوکت یوسفزئی صاحب، جو ادارے ہی بند کر دیے گئے اور اب کہا گیا کہ اب سرکار نہیں خریدے گی؟ کیا چیز؟ سوری، گندم پاسکو کا ادارہ بند کر کے کہ گندم پاسکو نہیں خریدے گی، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ اچھا، اب یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں، بمپر کراپ ہوتی تھی ہماری گندم الحمدللہ. پچھلے سال انہوں نے نہیں خریدی گندم، حکومتی سطح کے اوپر وہ ڈسکریج کیا کسانوں کو. تو آپ نے دیکھا اس کا کہ اس دفعہ اور بھی کم ہوئی ہے گندم، اور ابھی بھی جو ہے نا نہیں لے رہے ہیں. اور یہ ہٹ درمی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن باہر سے منگوائیں گے، باہر سے کروڑوں روپے دے کے، اربوں روپے دے کے باہر سے گندم منگوائیں گے، لیکن اپنی گندم نہیں خرید رہے ہیں اپنے کسانوں سے. تو آپ اپنے جو آپ کے وہ ہوتے ہیں کسان، ان کو تو آپ ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن باہر آپ جو ہے نا وہ کمیشن کے خاطر اور اس کے خاطر آپ یہ، تو ایک فوڈ باسکٹ والا چیز ملک جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے ایشو میں چل پڑا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو ایک سر یہ سید اعداد و شمار لگا لینا تو پاکستان سے باہر بھجوائی جا سکتی ہے، لیکن وہ اعداد و شمار نہیں لگاتے. پتہ نہیں کیا خنث ہے کہ پاکستان سے باہر بھجوانے کی بجائے باہر سے پاکستان منگوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے نا کہ جب ہمارے بمپر کراپ ہوتا ہے تو ہم ڈسکریج کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. تو نیکسٹ ایئر پھر وہ کسان کہتے ہیں یار یہ تو حکومت کو چاہیے نہیں، تو ہمیں کیوں کرنے کی ضرورت ہے. تو اب دیکھیں ہماری تو ساری زمینیں اب چلی گئی، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ صرف گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے. آج پاکستان جیسا ملک جو ہے، جو زرعی ملک کہلاتا ہے،
وہ گندم اور چینی کے لیے ترس رہے. تو اس سے آگے کیا اس دفعہ کپاس 34% کپاس کم ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب کپاس کم ہو جائے گی تو آپ کی تو ایکسپورٹ کا ایک ہی ذریعہ ہے ٹیکسٹائل. 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی اب تک پنجاب کے اندر. تو میرے بھائی یہ ترقی کہاں آپ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ترقی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت بلوچستان آپ دیکھیں بہت مشکل وقت ہے بلوچستان کے اوپر. وہ اس کا کوئی حل ان کو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت کیا پیش رفت کر رہی ہے. آج اگر کوئی کراچی بھی جاتا ہے نا تو بلوچستان کے راستے سے نہیں گزر کر جا سکتا. حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ. اسی طرح کے پی کے اندر جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ عروج کے اوپر ہے. تو میرے خیال سے حکومت یہ جو دل یا دورست والے قصے میں پڑ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے نہیں لگتا کہ آج وزیر داخلہ جو نیا وزیر داخلہ ہے اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے, میں یہ سوچ رہا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا شام کو, میں نے کہا دیکھوں یہ کیا پالیسی دے رہے ہیں قوم کو اور کیا دلاسا دے رہے ہیں, کیونکہ حالات تو ٹھیک نہیں ہے. کہ تحریک انصاف جو ہے وہ شرکت نہیں کی ہے. وہ بھائی صاحب تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اس پہ تو آپ کی اپنی بھی غلطی ہے نا. تو آپ اس کو چھوڑیں, آپ بتائیں کہ آپ نے جو پالیسی کیا پالیسی بنائی ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر منتخب حکومت نہیں ہے, ہم ان سے کیا بات کریں. تو پاکستان میں کون سی منتخب حکومت ہے؟ یہاں بھی تو زبردستی سے بنائی گئی ہے. تو اگر آپ نے بات چیت نہیں کرنی ہے تو وہ بھی پالیسی بتا دیں اپنی. قوم یہ نہیں پوچھ رہی آپ سے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں. بھائی آپ کر کے دکھائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ تحریک انصاف کو آن بورڈ نہیں لینا چاہتے تو آپ اکیلے کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا تو پروگرام بتا دیں. لیکن پوری پریس کانفرنس اس بات پہ تھی کہ یہ محب وطن لوگ نہیں ہیں, پی ٹی آئی والے جو ہے یہ ملک دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے چیزیں اچھی طرف نہیں جا رہی ہیں. یہ نالائکی حکومت کی نالائکی جو ہے یہ ملک کو ڈبو رہی ہے. بہت اچھا ایک چیز شوکت یوسفزئی صاحب بتائیے کہ صوبے کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمارا حصہ نہ دیا تو میں سرکاری طور پہ احتجاج کروں گا, لیکن دوسری طرف طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو 800 ارب کے پی کو دیا ہے وہ کہاں خرچ کیا, آپ یہ بتائیں. تو یہ چپکلش, یہ دھینگا مشتی, یہ رسہ کشی کب تک چلتی ہوئی دکھائی دیتی؟ دیکھیں یہ تو طلال چودھری تو بے خبر انسان ہے, اس کو کیا پتا کہ کیا ہے. ادھر دیکھیں ایک طرف دہشت گردی ہو رہی ہے, معذرت چاہتا ہوں سر, میں نے آئی ایم ایف کا لفظ استعمال کیا. این ایف سی ایوارڈ کی مد میں انہوں نے 800 کی بات کی. وہ اس پہ آتا ہوں میں, این ایف سی پہ آتا ہوں. میں وہی پوچھ رہا تھا کہ این ایف سی پہ تو آپ ہمیں دے ہی نہیں رہے ہیں. دیکھیں این ایف سی کا جہاں تک تعلق ہے, پرانا این ایف سی ایوارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے, اور 2019 کے بعد جو ہے فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. اس جو پرانا این ایف سی ہے ایوارڈ ہے اس کے اندر فاٹا کو کچھ نہیں مل رہا, کیونکہ فاٹا کی آبادی اب شامل ہو گئی ہے. 54-55 لاکھ کی آبادی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ. اب خیبر پختونخوا کی آبادی بڑھ چکی ہے تو اس کا شیئر بھی بڑھ گیا ہے, لیکن وہ نہیں مل رہا. ایک تو یہ زیادتی ہو رہی ہے, دوسری زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی. تو جب سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلائیں گے آپ تو جو کامن انٹرسٹ ہے اس پہ کیسے بات ہوگی, یہ کہاں سے ایشوز ریزالو ہوں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جو شیئر ہے این ایچ پی کا, نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا جو منافع ہے وہ 2000 ارب تک پہنچ گیا ہے. وہ وفاق نہیں دے رہا. ایسے حالات میں وہاں سے بیٹھ کے ہم پہ یہ تنظیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پولیس کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں, یہ پولیس کو کچھ دے نہیں رہے ہیں. جبکہ اب بھی ریسنٹلی 5 ارب روپے کی منظوری دی ہے پولیس کے لیے الگ, علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے ایکٹی سے. تو حکومت جو ہے کم از کم یہ تانے نہ دے کہ آپ نے فلاں پیسہ کہاں خرچ کیا فلاں. تو بھائی صاحب آپ ہمیں 1% دہشت گردی کے بعد میں جو پیسہ ملتا تھا ہمیں, آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے, کتنے ان کی بحالی ہوئی, کتنے لوگ شہید ہوئے, یہ پیسہ کہاں جاتا ہے. یہ آپ نے تو آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو آپ اور لے لیں, لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں. اچھا ایک آخری سوال شوکت یوسفزئی صاحب, گنڈا پور صاحب بھی بات کر رہے ہیں, بیشتر عمار اور رہنماؤں نے بھی باتیں کی. وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, پاؤں کھینچے جا رہے ہیں. یہ باتیں مزید تقویت کیوں اختیار کرتی جا رہی ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے ہماری وہ کنٹرول نہیں رکھ رہی ہے پارٹی کے اوپر.
जबकि होना चाहिए मेरे ख्याल से। जब इमरान खान ने आपको वो दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है, आपको ओहदे दिए हैं, तो हर बात पे आप जो है ना, बस मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है। तो पार्टी को स्ट्रांग बुनियादों पे खड़ा करना चाहिए और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान हर चीज़ पे एक्शन ले। पार्टी के सरबराह हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर और अकरम राजा साहब, वो लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी एक्शन ले और इस तरह पार्टी को मजबूत करें। सिर्फ ये पार्टी को मजबूत बुनियादों पे उस्तवार करने की जरूरत है और इसलिए उनको बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ देखा जाए वफाकी हुकूमत, उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस वक्त चाहे वो गोइयाँ कर रही हैं, सरगोशियाँ कर रही हैं, वो फैसले कर रही हैं अपनी राबिता कमेटी के अंदर, अपनी CEC में कि हमें क्या करना चाहिए, किस हद तक वफाकी हुकूमत का साथ देना चाहिए, किस हद तक हमारी जो तरजीहात पूरी नहीं हो रही उससे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अहम मसला है जिसके ऊपर एका होना ज़रूरी है, लेकिन वो हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब APC बुलाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ईद के बाद APC बुलाने की बात कर रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर जो दरारें थी वो किस हद तक पर हो चुकी हैं और वफाकी हुकूमत में जिस हद तक मजबूती थी वो किस हद तक कम हो चुकी है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि पिछले दिनों जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अदम शिरकत थी और महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, ये शख्सियात जो नहीं गईं, इन्होंने क्या पैगाम दिया है, या इन शख्सियात को ना बुलाने में या इनके ना आने में जो असल वजह है वो हुकूमत है? देखिए गलती थी। अगर हुकूमत ने कहीं कमज़ोरी से भी बुलवाया था या उसकी चाहत नहीं भी थी, दिल से नहीं बुलवाया था, चाहत थी कि ना आए, तब भी इनको आना चाहिए था, क्योंकि मसला कौमी है। तो जब मसले कौमी हो उसमें बैठना चाहिए। भले आप अपना इख्तलाफ जो है वो रखे सामने। ये स्केप जो है ये कोई रास्ता नहीं है कि मैं इधर नहीं बैठूंगा, मैं बाइकाट कर दूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, वॉकआउट कर जाऊंगा। ये सारी चीज़, ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई तरीका कार नहीं है। आप बैठे आमने सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के अपना इख्तलाफ सामने रखिए। भले आप अगर मिनॉरिटी में है तो अगर आपका इख्तलाफ रद्द भी कर दिया जाए मगर कम से कम रिकॉर्ड पे आ जाता है। ये तरीक़ाकार जो है ना, मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है कि आप जो है ना जिस चीज़ में पसंद ना आए उसको कहे मैं बाइकाट करता हूँ। ये स्केप है, स्केप करना जो है ना ये कोई तरीका नहीं है। तो सर, ये जो बाकी शख्सियात हैं उनके बारे में क्या उनको दावतनामे ही नहीं भिजवाए गए होंगे? मेरा ख्याल है भिजवाए गए होंगे, और अगर नहीं भिजवाया तो ये फिर बहुत ज़्यादा जो बहुत बुरी बात हुई है। ये मुमकिन नहीं है कि उनको दावतनामे ना भिजवाए गए हों, मगर अगर हुआ है, फर्ज कर लीजिए अगर हुआ है, स्पीकर इसमें बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि स्पीकर जो है ना इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे सारे, उसमें वो ईवान के कस्टोडियन थे, या इस कमेटी के भी ईवन कस्टोडियन वही थे। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म ने APC बुलाने का इंदिया दिया था, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद APC बुलाई जाएगी। अब मेरा कल से यही सवाल चल रहा है, मुझे कोई मुनासिब जवाब अभी तक नहीं मिला कि किसकी APC फ़ायदा मंद होगी। हुकूमत के बुलाने से पहले अगर अपोजिशन बुला ले तो ये क्या जेस्चर होगा, अगर हुकूमत बुलाए अपोजिशन ना जाए तो वो फिर क्या जेस्चर होगा? हर वो APC फ़ायदा मंद है जिसमें तमाम पार्टियां शिरकत करें और हर चीज़ ओपन हो जाए। इवन उसमें इलेक्शन 2024 भी जो है ना उसको भी ओपन, उस पर भी डिबेट की जाए और आमने सामने बैठ के डिबेट की जाए। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई ऐसा इशू है हुकूमत के उनसे जाया ना गया, हमसे बुलाया ना गया, तो मैं इसमें पहले भी 2-3 दफ़ा तजवीज़ कर चुका हूँ कि मौलाना साहब इसमें बुलवा लें। उसमें तो किसी के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो दोनों तरफ जो है ना वो तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी जो है काबिल एहतराम हैं और उनके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बुलवाएं, वो होस्ट करें,
اس میں الیکشن کا ایشو بھی ہو, دہشت گردی کا ایشو ہو, ملک و قوم کو جتنے مسائل درپیش ہیں, اور بے شک بھلے وہ ایک دن کے لیے نہ ہو, ایک دن سے زائد کے لیے, اور اس میں یہ ساری باتیں ڈیبیٹ کی. سر میں اس سے پہلے کہ دیگر معاملات کی طرف جاؤں, اظہار تعزیت سب سے پہلے آپ سے کہ آپ کی جماعت کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ایک ایسی شخصیت کہ جن کا سیاست کے لیے بہت بڑا کام تھا, جنہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا, جنہوں نے مفاہمت کی پالیسی کے لیے کام کیا, جنہوں نے دلوں کو جوڑنے کے لیے کام کیا. رفٹ اگر پیدا ہوئی تو اپنے نظریات کو بھی پس پشت رکھ کے, اپنی اختلافات کو بھی پس پشت رکھ کے ہاتھ آگے بڑھاتے رہے. ان جیسی شخصیات سیاست, پاکستانی سیاست میں ان کا چلے جانا کتنا بڑا خلا؟ بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا نام تھا, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو اس میں مزہ آتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ پھول جڑتے ہیں منہ سے, تو حافظ صاحب جب بات کیا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ پھول جڑتے تھے ان کے منہ سے, اور وہ ظرافت ایسی کہ جس میں بدتمیزی شامل نہیں ہوتی تھی, خوبصورتی ہوتی تھی, دوسرے کو بھی, جو دوسرا بھی انجوائے کرتا تھا جس کے حوالے سے بات کی جاتی تھی. تو اللہ ان کے لیے اگلا جہان آسان کرے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ عید کوئی 10 دن 15 دن ہو گئے ہیں, وہ JUI کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, ہر جگہ پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. انفارچونیٹ, ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں شہید کیوں کیا جا رہا ہے. JUI نے بگاڑا کیا یا اس کے لوگوں نے کیا بگاڑا لوگوں کا؟ نہیں سر, یہ اب کا معاملہ نہیں ہے, بہت پرانا معاملہ ہے. بہت سی پالیسیز ہوئیں, بہت سی پالیسیز پہ شفٹ دیکھنے میں آتا رہا, لیکن آپ لوگ ہمیشہ ٹارگٹ پہ رہے. اس کی بنیادی وجہ آپ لوگوں نے بارہا یہ بھی کہا جب افغانوں کو واپس بھجوایا جا رہا تھا, آپ نے ایک پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ ہم پہ تو یہ بھی غصہ ہے کہ ہم سائیڈ کیوں نہیں لے رہے ان کی, ہم اس سمت میں کھڑے ہیں جو ان کے مخالف ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں؟ کیا اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ ہوا ہے؟ مطلب اگر ہم وہ اگر سائیڈ نہیں لیتے, یا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے ہم عقیدہ لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ آپ جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا جو وہ چاہتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے نا ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ یہی نظام اس وقت فی الوقت قابل عمل ہمیں نظر آتا ہے. باقی طاقت کے ذریعے حکومت کو کیپچر کرنے کا نظام جو ہے ہمیں قابل عمل نظر نہیں آتا, وہ درست نہیں ہے. مگر وہ اختلافات اس حد تک کبھی بھی نہیں گئے کہ وہ ہمیں قتل کرنے لگ جائیں, وہ ہمیں مارنے لگ جائیں. تو یہ بات اب ایون جو ہے نا وہ مختلف ایمبیسیز بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے آپ کے لوگوں کو. ہمیں اس بات کا کوئی جواب جو ہے وہ فی الوقت نہیں مل رہا. اچھا کامران صاحب, سر اگر دیکھا جائے تو ابھی جو اپوزیشن اتحاد ہے, مولانا نے بھی کہا کہ دوریاں کچھ ختم ہوئی ہیں, اختلافات کچھ ختم ہوئے ہیں, تلخیاں کچھ کم ہوئی ہیں. آپ کو وہ اتحاد جو اب سے 10-15 دن پہلے جس کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں, وہ اب کے تناظر میں کتنا آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا وہ تیزی جو عید کے فوری بعد لانے کی باتیں ہو رہی تھیں, کیا آپ کے حالات دیکھتے ہوئے بھی وہ تیزی آ سکتی؟ ہم کل بھی بیٹھے تھے, کل مصطفیٰ نواز صاحب نے جو ہے وہ افطار ڈنر کیا ہوا تھا, مولانا صاحب بھی ادھر تھے, محمود خان صاحب بھی تھے, علامہ صاحب بھی تھے, PTI کے دوست بھی تھے سارے, اور اس میں سیاسی گپ شپ بھی ہوئی, بلکہ بہت سارے گلے شکوے بھی ہوئے, اور سب کے سامنے ہوئے. یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ دوسری پارٹیوں کے سامنے ہوئے وہ گلے شکوے, تاکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کیوں جو ہے نا وہ ہم ابھی تک ریلکٹنٹ ہیں اور کیوں مزید آگے نہیں بڑھ رہے. حالانکہ کافی سارا جو ہے نا سفر آگے طے ہوا ہے. تو وہ کافی ساری جو ہے نا وہ گلے شکوے بھی ہوئے آپس میں, اور خوش گپیاں بھی ہوئی ہیں اچھے انداز میں جو ہے نا وہ پھر رخصت بھی ہوئے. عید کے بعد میرا خیال ہے کہ باتیں آگے بڑھیں گی. کل کچھ باتیں اور ادھر سے ادھر کنوے ہوئی, ادھر سے ادھر کنوے ہوئی, تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. کیوں ہمارا ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مولانا صاحب سارے معاملے کو اپنی پارٹی کے جنرل اس میں نہیں رکھیں گے عمومی کے اجلاس میں, اس وقت تک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ون مین شو نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے بظاہر ہم آپ کو ریجڈ نظر آتے ہیں, مگر جتنی ڈیموکریسی ہماری پارٹیوں میں ہے, میرا خیال ہے ہم میں اور مذہبی پارٹیوں میں, میرا خیال ہے دوسری پارٹیوں میں اتنا نہیں ہوتا. وہاں جو لیڈر نے کہہ دیا ہمارے, تو آ کے جو ہے نا وہ عام ورکر بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے عطیہ پانچا کر دیتا.
تو سر وہ جو آپ نے کہا کہ گلے شکوے ہوئے، اچھی بات ہے کہ منہ پہ ہو گئے، چلے میں مذاکراتی ارکان نہیں کہتا، مشاورتی نہیں، ارکان تو ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں مگر دوسری پارٹیاں بھی موجود تھیں نا، وہ جو ہمارے گریوینسز تھے وہ ان کو مطلب سب کے سامنے. میں اسی کے اوپر بات کرنے لگا ہوں. وہ جو مشاورتی اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آپ کو با اختیار لگے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو ان سے گلے شکوے کیے تو وہ مستقبل قریب کے اندر نہیں ہوں گے اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ جو دوست بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں با اختیار ہوں. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے با اختیار ہیں. تو بھی تو اگر بہت سارے دوستوں نے درمیان میں جو ہے نا وہ کہا کہ جی ہم اصل میں جو ہے نا اب ہم شروع کرتے ہیں، ہم زیادہ با اختیار ہیں. مگر وہ میرا خیال ہے اسد کیسر صاحب والے جو ہے نا ان کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہے اور وہ ٹھیک جا رہا ہے، بات آگے صحیح جا رہی ہے. اور کوئی اگر کسی جگہ سے گڑبڑ نہ ہوئی ان کے یہاں سے تو میرا خیال آگے بات ٹھیک چلے گی. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.